बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं और मार्काए अमन में इस्लामाबाद दूसरी मरतबा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने जा रहा है, जिसके लिए दोनों शहरों को तकरीबन बंद कर दिया गया है। इस वक्त सिक्योरिटी के इंतहाई फूल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद के दो बड़े होटल जो हैं, मैरियट और सरीना, उनको आम मेहमानों से खाली करा लिया गया है और दो अमरीकी जहाज जो हैं वो रावलपिंडी में लैंड कर चुके हैं। टीमें पहुंच चुकी हैं जिसको एडवांस टीम कहा जाता है। इन एडवांस टीम के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद उनकी गुफ्तगू ABC न्यूज़, एक्सियस और CNN वो तज़किये पेश कर रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खुद तशरीफ ले आए, लेकिन पहले कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर JD वैंस जो वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। भाई कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी बिना पर यह बयान दिया गया? तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया शायद इस डील का क्रेडिट जो है वो JD वैंस को नहीं लेने देना डोनाल्ड ट्रंप ने, इस वजह से JD वैंस को रोका जा रहा है। लेकिन उसके चंद लम्हों के बाद एक और बयान आ जाता है और कहा जाता है कि नहीं, JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, ये तीनों वही वफ्द जो पिछली मरतबा मुज़ाकरात की किस्त एक को बीच में अधूरा छोड़कर चले गए थे, वही दोबारा आएंगे और इस पूरे के पूरे सर्कस में अपने करतब दिखाएंगे। अब इसको सर्कस मैंने क्यों कहा वो आगे चल के आपको बताते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से मल्टी डायमेंशनल बयानात आ रहे हैं। समझ नहीं आने दी जा रही कि आ कौन रहा है। कोई कुछ दावा कर रहा है और कुछ CNN कह रहा है कि शायद JD वैंस ना आए। अब ABC न्यूज़ कह रहा है कि JD वैंस नहीं आए, लेकिन व्हाइट हाउस का अपना बयान सामने आता है कि हाँ, JD वैंस ही आएंगे। और क्योंकि उनके प्रोटोकॉल बुक के मुताबिक दोनों सदर और वाइस सदर जो है, नायब सदर जो है, वो दोनों एक ही जगह पर इकट्ठे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों में से एक आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर मौजूद सहाफी ने सवाल भी किया, क्या आप खुद इस डील को साइन करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे या फिर JD वैंस जाएंगे? तो वहां कहा गया कि अभी आप इत्मीनान रखिए, कंट्रोल रखिए, जवाब कुछ देर में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो तैयारियां हैं, जो दो तैयारे लैंड की हैं, उनमें से एक तैयारे के एक टायर के बारे में मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो मुझे अमेरिका से एक दोस्त ने कुछ देर पहले शेयर की है, वो आप तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेज़बान बिल्कुल तैयार है। अमेरिका से वक्त कल शाम को इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, लेकिन ईरान की जानिब से जो बयान सामने आया, जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट कर रही है, वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। हालांकि इसहाक डार साहब की अब्बास अरागची साहब से बात हो गई है, लेकिन ईरान के अंदर इस वक्त अब्बास अरागची साहब के हवाले से कुछ राय में रद्दोबदल हो चुका है। वहां से पासदाराना इनकलाब के करीबी हल्के उन पर एतमाद के फुकदान का इजहार कर रहे हैं। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल है, दुनिया दोराहे पर खड़ी है कि आखिर इस जंग का अंजाम अब टेबल पर होगा या नहीं। पाकिस्तानी बहुत पुरुमीद हैं, दुनिया के बहुत से लोग पुरुमीद हैं कि शायद वो दिन मंगल की शाम हो जब पूरी दुनिया में इस जंग के बादल हमेशा के लिए छट जाएं। लबनान की सूरत हाल पर नजर डालें तो वहां से भी कोई हौसला अफजा खबरें नहीं आ रही। वहां पर इसराइल जो है वो अभी भी उन मस्तियों में लगा हुआ है जो लबनानियों के घर उड़ाने में मसरूफ है। गजा पर भी हमले उसके जारी हैं। एक इसराइली फौजी के हलाक होने की इत्तलात है जो हिजबुल्लाह ने इस वक्त दावा किया, और इसकी जो तस्दीक है वो इसराइल ने भी कर दी है कि लबनान के अंदर उनका एक फौजी मारा गया, 13 जख्मी हुए। ये वो सीज फायर था जिसको बुनियाद बनाया गया था, शर्त रखी गई थी। एक दूसरी शर्त भी थी जिसको वायलेट इसराइल कर रहा है। दूसरी शर्त थी अपना हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करना। अमेरिका ने अभी तक नाकाबंदी खत्म नहीं की, उस पर नहले पर दहला कह लीजिए, उस पर एक ये खबर कि अभी भी आबनाए हुर्मस पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। सेंटकॉम का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम नाकाबंदी की निगरानी हेलीकॉप्टरों के जरिए कर रहे हैं। बाकर कालीबाफ साहब, खतीब साहब और ईरानी क़यादत इस वक्त क्या कह रही है अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से, यूरेनियम जो उनके पास अफजूदा पड़ी हुई है उस हवाले से। एतमाद का फुकदान तो हर तरफ से आए। क्या ये सिर्फ बयानात की हद तक है? क्या ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है? क्या ये सिर्फ लोगों की राय को उसी नतीजे पर एकदम से पहुंचने से रोकने की कोशिश है कि डील डन हो चुकी है, लेकिन उसका ऐलान होना और उस पर दस्तखत होना, उसके लिए आपको 48 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। जनाब, सबसे पहले खबर आपके सामने रखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट की।
اور ٹویٹ کے ساتھ ہی لگتا یہ تھا کہ جیسے توپوں کا رخ موڑ دیا گیا اور دوبارہ ایران پر جو دھمکی لگائی گئی ہے کہ اگر ڈیل نہیں لی، وہی دھمکی جو کئی مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ دے چکے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ جب سے وہ صدر بنے انہوں نے جھوٹ کتنے بولے ہیں، دہلی کے 98 جھوٹ ان کے ریگولر اوسطاً گنے گئے ہیں کہ ایک دن میں وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، پھر جناب وہ سپرلیٹو ڈگری کا استعمال بھی کرتے ہیں، چیزوں کو یہاں سے لے کر وہاں لے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس کے اندر لکھا کیا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کل شام مذاکرات کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ اپنے سوشل میڈیا ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے کل آبنۂ ہرمز میں گولیاں چلانے کا فیصلہ کیا جو سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران نے آبنۂ ہرمز بند کرنے کا اعلان کیا جو عجیب بات ہے کیونکہ ہماری ناکہ بندی کی وجہ سے ہرمز پہلے ہی بند ہے۔ اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کو ایک اچھے معاہدے کی پیشکش کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ایران یہ معاہدہ کرے گا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ ایران میں ہر پاور پلانٹ اور پل کو تباہ کر دے گا۔ یہ وہ بیان ہے جس کو الجزیرہ بڑا فلیش کر رہا ہے۔ شاید قطر کی طبیعت ابھی بھی نارمل نہیں ہوئی ان جنگ کے اندر، وہ اینٹی ایران جو بیان ہے اس کو فلیش کر رہا ہے، جو امن کی بات ہے، جو مذاکرات کی بات ہے، جو اس جنگ کو روکنے کی بات ہے، اس کو وہ سیکنڈری کر رہا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں امریکی صدر نے مزید کہا کہ آبنۂ ہرمز بند کر کے ایران ہماری مدد کر رہا ہے لیکن اسے اس کا علم نہیں۔ آبنۂ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے ایران کا روزانہ $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے جبکہ امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ٹرمپ نے کہا کہ مزید نرمی نہیں دکھائی جائے گی، اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو جو کچھ کرنا پڑا وہ کرنا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ وہ کام پچھلے 47 سالوں میں دوسرے صدور کو ایران کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، اب وقت آ گیا کہ ایران کی کلنگ مشین کو ختم کیا جائے۔ کلنگ مشین سے یہاں مراد کیا ہے؟ ایران کا ایٹمی پروگرام۔ کلنگ مشین سے کیا مراد؟ یہاں پر ایران کا میزائل پروگرام ہے۔ کلنگ مشین سے مراد یہاں پر ایران کے ڈرون پروگرام ہے، وہ ڈرون پروگرام جس نے پورے خطے کو ششدر کیا، حیران کیا اور لوگوں کو پریشان کیا کہ یہ کون سی مشین ہے جو دھیرے دھیرے آرام سے اڑتی ہوئی آتی ہے اور اپنے ٹارگٹ پر سیدھا آ کے لگ جاتی ہے اور ٹارگٹ اچیو کر لیتی ہے۔ ان خبروں کے درمیان جب یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہاں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور وفد جو ہے کل شام تک اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ پاکستان میں نے شروع میں بتایا کہ تیاریاں مکمل ہیں۔ یہ جو آپ ویڈیو کے اندر سرخ اور نیلی لائٹ جلتی بجھتی دیکھ رہے ہیں کونے کے اندر، یہ سری نگر ہائی وے ہے جو میرے آفس کے بالکل عقب میں ہے۔ وہاں پر اس وقت سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے کیونکہ یہاں سے چند میٹر کے فاصلے پر ہی سرینا ہوٹل اور جنا کنونشن ہے۔ وہاں پر اب یہ مذاکرات کی ٹیل بل سجے گی اور اس میں جو دوسری پارٹی امریکہ کی طرف سے ہاں ہو چکی ہے اور شاید ڈرافٹ جس کے بارے میں ایکسیس جو امریکی میڈیا ہاؤس ہے اس نے کل ہی دعویٰ کر دیا تھا کہ 3 صفحات پر مشتمل یہ ڈرافٹ ہوگا جس کے اندر ایران کو $20 ارب، پھر $7 ارب، $27 ارب دینے کی بات کی جا رہی ہے اور ایران کا افزودہ یورینیم جو ہے وہ امریکہ حاصل کرے گا۔ اس میں پہلے روس کی انٹری، آج پھر اس نے کہا کہ ہمارے پاس بھجوا دیجئے۔ اس کے پاس جو ہے جناب پاکستان کا نام کل لینا شروع کر دیا گیا کہ شاید پاکستان کے حوالے یہ افزودہ یورینیم کر دیا جائے گا، لیکن اس کی تصدیق ابھی تک ایران نے نہیں کی۔ ایران اس کو کسی بھی ملک کے حوالے کرنے سے ابھی بھی انکار کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہمارا حق ہے، پرامن مقاصد کے لیے ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اب ایرانی کاؤنٹر پارٹ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب سے ان کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوتی ہے، آبنۂ ہرمز اور بات چیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور اس کے بعد پاسداران انقلاب کا ایک بیان تسنیم نیوز ایجنسی رپورٹ کر رہی ہے۔ جناب اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، وزیر اعظم اور ایرانی صدر کے درمیان آج ٹیلی فونک رابطے پر اتفاق ہوا، یعنی آج ہی جناب شواشی صاحب اور صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوگی اور اس کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر ایرانی وفد میں کون کون آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیا ہوگا اس کی تصدیق ہوگی، کیونکہ امریکی خود اپنے جہازوں پر آتے ہیں اور ایران والوں کو بحفاظت پاکستان کو یہاں لانا پڑتا ہے اور واپس چھوڑ کے بھی آنا پڑتا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی ایرانی قیادت کو جو منظر عام پر آتی ہے قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا اور دنیا کے سارے قانون وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اب اس بات کے بعد تصدیق ہو جائے گی، مجھے ویسے قوی مکان ہے، امید ہے، مجھے پوری توقع ہے کہ ایرانی وفد ان مذاکرات میں شرکت کے لیے آئے گا۔ بے شک جو خبر میں اس کے بعد آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد
جو ایران کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا بیان جو کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کوٹ کیا جاتا ہے تسنیم نیوز ایجنسی میں، وہ بیان سن لیجئے وہ کیا ہے۔ ایران نے ابھی تک مذاکراتی ٹیم بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا جب تک بحری ناکہ بندی موجود ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کو حاصل معلومات کے مطابق مذاکرات کے پہلے دور کے اختتام پر حالیہ دنوں میں پاکستانی ثالث کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ پیغامات کا یہ تبادلہ ابھی بھی جاری ہے۔ در حقیقت مذاکرات کے پہلے دور میں اسی عمل کا تسلسل تھا، یعنی وہی عمل جس میں امریکیوں کی حد سے زیادہ جو ڈیمانڈز ہیں اور عزائم کی وجہ سے یہ مذاکرات وہ کہتے ہیں ناکام ہوئے۔ ان مذاکرات کے اختتام کے بعد پاکستانی ثالث نے حال ہی میں ایک بار پھر تجاویز کا تبادلہ کیا۔ ایرانی ٹیم نے اس بات پر زور دیا کہ جب تک ٹرمپ کا ایران کی بحری ناکہ بندی کا اعلان برقرار رہے گا مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کیا مذاکرات نہیں ہوں گے؟ تو مجھے یہ امید ہے، اور جو تھوڑی سی خبروں کا تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ ایران شرکت کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایرانی قوم جو ہے وہ بھی چاہتی ہے جنگ نہ ہو، ایرانی لیڈرشپ بھی چاہتی ہے جنگ نہ ہو، لیکن یہ جو ناکہ بندی کی گئی ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو نقصان فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ایران کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ابھی تک نقصان پہنچانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اگر ڈیل قبول نہ کرنے کی صورت میں پورے کے پورے ایران کو تباہ کرنے کے در پر ہیں، جو اس وقت امریکی میڈیا زبان بول رہا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا دوسرا رخ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک چہرہ اس کا یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں جناب نوبل پیس پرائز کا ونر بننا چاہتا ہے، دوسری جانب وہ جنگیں کہتا ہے کہ میں بند کر رہا ہوں، 8 جنگیں میں نے ختم کرائی، اور تیسری جانب پورے کے پورے ایران کی سویلائزیشن کو ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہا۔ اب ایرانی بیانات جو اس کے جواب میں آئے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سن لیتے ہیں۔ جو جناب بیان دیا سب سے پہلے ایک تو مسعود پزشکیان صاحب نے، جو ایرانی صدر ہیں، انہوں نے کہا کسی ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق استعمال کریں گے۔ ہمارا بنیادی موقف خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے تحفظ پر مبنی ہے، ہم جنگ بڑھانا نہیں چاہتے۔ اور امریکہ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ ان کے ایٹمی پروگرام پر وہ قدغن لگائے؟ یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ ساتھ انہوں نے امید بھی جو ہے وہ ظاہر کی کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے اور اس جنگ کا مستقل خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد جناب جو بین الاقوامی جریدے ہیں وہ بھی انہی جناب مذاکرات کے حوالے سے، جنگ بندی کے حوالے سے کافی مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں جناب کل ایک سچویشن روم کی خبر شیئر کی گئی جس کو باقاعدہ طور پر میڈیا کو جاری کیا گیا کہ وہاں سے بیٹھ کر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پر فیلڈ مارشل صاحب سے گفتگو کی، اور اس گفتگو میں مذاکرات کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی، آبنائے ہرمز کی صورتحال پر گفتگو ہوئی، اور جو تجاویز ایران کے حوالے کی گئی تھی ان پر جو رد عمل آیا وہ بتانے کی بات کی گئی۔ لیکن ان ساری خبروں کے درمیان جو ایرانی قیادت ہے وہ کافی جس کو کہتے ہیں نا خدشات کا وہ بھی اظہار کر رہی ہے۔ جناب خطیب زادہ صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اسی صورت میں آگے بڑھیں گے جب آبنائے ہرمز کی یہ ناکہ بندی ختم کی جائے گی۔ جناب اسماعیل بقائی صاحب بھی ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ تب تک مذاکرات آگے بڑھیں گے جب تک امریکہ اس ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہوتا۔ کانفیڈنس بلڈنگ میئر شروع ہو چکے تھے، ساری دنیا پر امید تھی کہ یہ جو ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کو کھولا گیا ہے اور پھر ایران کے جو فریزڈ ایسٹز ہیں ان کو انفریز کرنے کی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، یہ کافی حد تک پر امید ہے۔ لیکن عباس عراقچی صاحب کے اس بیان کے بعد پاسداران انقلاب کی کمیونی شخصیات نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے بھی ایران کے اندر کچھ لوگوں کی رائے تقسیم ہوئی۔ کچھ لوگ جو ایرانی میڈیاز دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر اس وقت کیا گفتگو چل رہی ہے، کہ انہوں نے مذاکرات میں شرکت کرنی ہے، پاکستان کی ثالثی کیسی ہے، اور عباس عراقچی صاحب کے سیاسی مستقبل پر کیوں اس وقت سوالیہ نشان لگے ہیں۔ کیونکہ وہ اس ویڈیو کا حصہ نہیں، اس لیے کسی اور ویڈیو میں وہ بات کر لیں گے۔ لیکن اس وقت ان مذاکرات کے درمیان جو یو ایس سینٹ کام ہے وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے، اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کی نگرانی پر اس وقت بھی امریکی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گشت کر رہے ہیں اور پوری نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان معاملات کے درمیان اب کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایران شکوک و شبہات یا عدم اعتماد کا اظہار نہ کرے؟ ہیلی کاپٹر ٹیکز اپ فرام گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائڈ USS
Pinkney DDG-91 to patrol regional waters in support of the US blockade on ships entering or exiting Iranian ports. جو بھی بحری جہاز ایرانی بندرگاہوں سے نکل رہے ہیں یا وہاں جا رہے ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کا راستہ یہ روک ہے. پاکستان کا ایک آئل ٹینکر اب سے کچھ دیر پہلے کراچی پہنچ چکا ہے جو اسی آبنائے ہرمز سے گزر کر آیا ہے, جبکہ کل 2 انڈین بحری آئل ٹینکرز نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی جن پر فائرنگ ہوئی تھی. کچھ خبریں جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں جو ایکسکلوزیو انفارمیشن ہے, امریکی C-13 جو طیارہ ہے وہ نور خان ایئر بیس پر پہنچا, دنیا کا سب سے بڑا کارگو پلین, اور اس کے ایک ٹائر کے حوالے سے کچھ تصاویر جو ہیں وہ شیئر کی گئیں کہ اس کے ٹائر میں کچھ مسئلہ پیدا ہوا ہے یہاں پر پہنچنے میں. تو اس کے بعد اس کو واپس بلا لیا گیا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب ایک بیان میڈیا پر چلنا شروع ہو گیا جو ABC نیوز وہ اس کو بڑا فلیش کر رہا ہے, امریکی میڈیا ہاؤس, کہ جناب اس کی وجہ سے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے JD وینس جو وہ پاکستان نہیں جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب اس بیان کو کیا گیا. CNN بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ جب بلو بک کو فالو کرتے ہیں, پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں, تو دونوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ جا سکتا ہے. لیکن ہمارے پاس ابھی بھی میڈیا پر چلنے والی خبروں کے علاوہ دوسری خبر یہی ہے کہ ہو سکتا ہے JD وینس کی جگہ پر اگر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں, اگر یہ سموک سکرین ختم ہو جاتا ہے, یہ چھٹ جاتا ہے, ایران کی طرف سے آنے والے بیانات اور امریکہ کی طرف سے آنے والے جنگ والے بیانات ختم ہو جاتے ہیں, صورتحال کو نارملائز دیکھا جاتا ہے, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے کبھی امکانات ہیں وہ اسلام آباد آئے گا. اور نہ صرف وہ, دنیا کی دوسری بھی قیادتیں جن کے بارے میں شہر اقتدار میں اس وقت کانوں میں سرگوشیاں جاری ہیں کہ محمد بن سلمان, جناب قطر کے امیر, UAE کے, اور نائب وزیر اعظم جو ہے چائنا کے, مصر کے صدر, یہ سارے لوگ پاکستان آئیں گے. ایون جو جنرل سیکرٹری ہیں یونائٹڈ نیشن کے وہ بھی آ سکتے ہیں. ان کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے, یعنی ڈیولپمنٹ بڑی ہونے جا رہی ہے. بڑا اعلان منگل کی شام کو متوقع ہے, لیکن اس سے پہلے میڈیا میں بحث کہ جنگ جاری رہے گی, جنگ رکے گی, جنگ کا بگل بچ گیا ہے, جنگ کی جناب خاتمہ ہو گیا ہے, امریکہ نے سرنڈر کر دیا ہے, ایران نے سب کچھ فتح کر لیا. یہ ساری خبریں اسی کیمپین کا حصہ ہیں جن پر ابھی بھی پورا میڈیا زور دے رہا ہے کہ ایران کی طرف سے یہ بیان آیا ہے, امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے. لیکن اگر یہاں پر ایران کے ساتھ تجاویز کا تبادلہ اور شرائط کا تبادلہ نہ ہوا ہوتا تو کبھی بھی یہ خبر سامنے نہ آتی کہ امریکی وفد کل شام اسلام آباد پہنچ رہا ہے, اور اس کا اعلان خود ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو کرتے ہوئے سنائی نہ دیتے. اس کی بجائے دوسری خبریں جو ہیں, جیسے الجزیرہ رپورٹ کر رہا تھا کہ جناب ایران کو دھمکی دے دی گئی ہے کہ اگر ڈیل نہ لی تو پھر پورے کا پورا ایران تہس نہس کر دیا جائے گا, ملیہ میٹ کر دیا جائے گا, دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا. صرف یہ خبریں آپ کو چلتی ہوئی نظر آتی, کیونکہ مقاصد جنگ میں پیٹرول یا تیل ڈالنے کے نہیں ہیں, امن کی شمع روشن کرنے کے. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.